अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान पाक को तरतील यानी तजवीद के साथ पढ़ो जैसा कि कुरान उतारा गया है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ने का एक सिलसिला शुरू किया है जो इंतहाई आसान और बहुत इख्तिसार के साथ है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसका एक हिस्सा हम अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर चुके हैं। आज उसकी दोहराई करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीक की क्लासेस से हम मुख्तलिफ़ किस्म के अहम क़वानीन, क़वाइद और उसूल पढ़ेंगे कुरान पाक को दुरुस्त करने के लिए। तो आइए आज अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हम अपने पहले वाले हिस्सा की दोहराई करते हैं। तजवीद को हमने पढ़ने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा है उन हुरूफ की पहचान जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, और उन हुरूफ को पढ़ते वक्त हमने जो उनमें आपस में फ़र्क पाया जाता है उसको मलहूज़ खातिर रखना है। इनको कहा जाता है मुतशाबह अस्सौत हुरूफ। 6 सेट बनते हैं। नंबर 1, हमज़ा और आइन की सौत यानी आवाज़ में फ़र्क। हमज़ा की आवाज़ सख्त और झटके वाली होती है, जैसे यअलमूना। ये बातें सारी हम तफसील से पढ़ चुके हैं, इनकी मश्क भी कर चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। आज मकसद ये है कि इन तमाम हुरूफ की एक बार तमाम के तमाम तलबा व तालिबात दोहराई कर लें, ताकि अगला सबक फिर इंशाअल्लाह पढ़ने में हमें आसानी हो, क्योंकि अब इस सबक को हम अपने रोज़ाना की तिलावत के मामूल में लाएंगे। और मैं पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कर रहा हूँ कि जो सबक आप पढ़ लें, आप कोशिश करें जब आप तिलावत करें तो आप उसको अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। जहाँ से जो हर्फ अदा होना है उसको वहीं से अदा करें, जो आपको रहनुमाई दी गई आप उसके मुताबिक तिलावत करें। तो जनाब पहला सेट है हमज़ा और आइन। हमज़ा की आवाज़ कैसे होगी? सख्त होगी और झटके वाली, जैसे यअलमूना। आइन की आवाज़ कदरे नर्म और बगैर झटके वाली। इसको नरम रखना है, झटका इसमें बिल्कुल नहीं पैदा होने देना। जैसे यअलमूना, यअलमूना। अब इसको यअलमूना नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना, यअलमूना, ये गलत हो जाएगा। याद रखिए, हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। दूसरा सेट, ता और तौ की आवाज में सौत में फर्क। ता की आवाज बारीक और बगैर झटके वाली, जैसे यतलूना, यतलूना। तौ की आवाज मोटी और झटके वाली। मिसाल मतलउन, मतला, मतला। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं ता और तौ की आवाज में जो फर्क है उसको। तीसरा सेट है सा, सीन और सौद की सौत में फर्क। सा की आवाज बारीक और नरम होती है, इसमें सीटी की आवाज बिल्कुल पैदा नहीं होने देनी। जैसे नसरुन, नसरुन नहीं पढ़ना, नस, ये गलत हो जाएगा। नसरुन, बारीक और नरम। सीन की आवाज बारीक और सीटी वाली, जैसे नसरुन, ये आसान है, आसानी से अदा हो जाता है, इसमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। स्वाद की आवाज मोटी और सीटी वाली, नसरुन, नसरुन। अब इसको बारीक नहीं करना वरना माना बदल जाएगा। अगला सेट है हा और हा की आवाज में फर्क। हा ये हलक के दरमियान से रगड़ खाकर निकलती है। हा। मिसाल
बहरुन, बह ये हलक के दरमियान में से रगड़ खा के निकलेगी, आप हलक के दरमियान में एक ठंडक का एहसास करेंगे। बहरुन, हा की आवाज हाय की हा की तरह होती है। ये हलक के सीने वाले ऐसे अदा होती है जैसे हम आम मामूल के अंदर कहते हैं हाय मेरे अल्लाह, हाय। ये जो हाय कहा जाता है, ये जो हा है ये आसान है, इजीली अदा हो जाती है। जैसे शहरुन। अगला सेट है जनाब दाल, जा, वा और वाद, इनकी आवाज में फर्क। दाल की आवाज बारीक और नर्म होती है। दाल, यज़कुरूना, यद यद इसको मोटा नहीं करना, ना इसमें सीटी की आवाज देनी है। या जबर दाल, यद, यज़कुरूना। जा की आवाज बारीक और सीटी वाली, जैसे अज़्मुन, अज़, अज़, ये आवाज आप नोट कीजिए, ये जा में अदा होती है, इसलिए जा को अदा करना आसान है। हम दाल, वा और दाद को भी इसी अंदाज में पढ़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वा की आवाज मोटी और नर्म, इसमें भी सीटी की आवाज नहीं। ये दाल की आवाज और दा की आवाज सेम है, फर्क सिर्फ ये है दाल बारीक है और दा मोटी है। मिसाल यज़लिमूना, यज़लिमूना मोटी और नर्म। वाद की आवाज, वाद अरबी जुबान का नाम क्या है? लुगतुल वाद, अरबी जुबान इसका नाम है लुगतुल वाद, वाद की जुबान। पूरी अरबी जुबान में सबसे मुश्किल हर्फ है वाद। वाद खूब मोटा करके और जमाओं से मुंह भर के इसको अदा करना है, लेकिन इसमें सख्ती नहीं करनी। और मैंने बताया था इतनी सख्ती नहीं करनी कि दाल बन जाए, और इतनी नरमी भी नहीं करनी कि जा बन जाए। वलज़्ज़ालिन, वलज़्ज़ालिन ये पढ़ने वाले भी गलत करते हैं, और इतना सख्त कर देते हैं वलद्दो, ये भी गलत कर देते हैं। इन दोनों के दरमियान में आपने आवाज को रखना है, यानी खूब जमाओं के साथ मोटा करके नरमी से मुंह भर के इसको आपने अदा करना है। मिसाल यज़रिबूना, यज़रिबूना, वलज़्ज़ालिन। तो ये हैं चार हुरूफ, इनमें सबसे अहमियत का हामिल और कदरे मुश्किल हर्फ वाद है, जिसकी अदायगी का ख्याल रखना है। जी अगला सेट है कौफ और काफ की आवाज में फर्क। कौफ, दो नुक्तों वाला कौफ, इस कौफ को अदा करना है मोटा करके, और इसकी आवाज झटके वाली होगी, जैसे अल फलक, अल फलक, ये आवाज रुकती नहीं है, इसमें झटका आता है। काफ की आवाज बारीक और बगैर झटके वाली। काफ, यकफुरूना, यक बारीक हो रही है और झटका नहीं है। तो जनाब ये है 6 सेट और ये है हुरूफ, और यूं अल्लाह के फजल करम से हमारे इस सबक का जो पहला हिस्सा है वो मुकम्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक के साथ हम अगली क्लास में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पढ़ेंगे अहम क़वाइद जो कुरान पाक को पढ़ने के लिए अज़हद ज़रूरी है, जिनका ख्याल रखना और दौरान तिलावत जिनका पास और लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हमारा कुरान पढ़ना सही नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें कुरान पाक को सही तौर पर कमा हक़्क़ुहू उसकी तिलावत करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अल्लाह की तौफीक के साथ अपने सबक को मुकम्मल करते हुए सूरतुल फातिहा उसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करते हुए हम उसकी आखिरी आयात के मुताल्लिक इंशाअल्लाह बात उसको मुकम्मल करेंगे अल्लाह की तौफीक के साथ। कल बात हुई थी आयत नंबर 5 के मुताल्लिक, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
اہدنا دکھا ہمیں، چلا ہمیں، استقامت عطا فرما ہمیں سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کیا ہے اس کا بیان ہو چکا ہے، راستہ دکھانا اس کا کیا مطلب ہے اس کا بیان بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو کل میں نے پڑھا تھا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الناس پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان کا فرق واضح ہو سکے۔ جس وقت بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اب دیکھیے سب سے پہلا حرف قاف ہے۔ جیسے ہی قاف پڑھیں قاف اور کاف کا فرق ہمارے ذہن میں ہو۔ اس کے بعد قل اعوذ، حمزہ آ گیا، عین آ گئی، ذال آ گئی، ایک ہی کلمہ میں 3 حروف آ گئے، فوراً ان سے ملتے جلتے حروف ہمارے ذہن میں ہوں۔ برب الناس، سین آ گئی، سین والا سیٹ اور اس سے ملتے جلتے حروف وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ ہم فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس پوری صورت میں آپ دیکھیے جو حروف ہیں اور ان سے متعلقہ حروف ان کا فرق انشاءاللہ تعالی ہم ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 50% بلکہ اس سے بھی زائد ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیجیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ کل بات ہوئی تھی، ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، اس پر گامزن فرما، مجھے روزانہ کی بنیاد پر قدم قدم پر تیری رہنمائی کی ضرورت ہے کہ تو مجھے بالکل سیدھا رکھے، تو یا اللہ یہ مجھے نصیب فرما۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی کہ مسلمان اللہ سے یہ بھی التجا کرے، اے اللہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت کہ آپ نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، اللہ جی جن پر آپ نے انعام کیا ہے نا مجھے ان کا راستہ دکھا دیجیے، ان کے شب و روز جیسے گزرتے تھے ویسے مجھے اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 ان کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں انعام یافتہ۔ سب سے اول نمبر پر ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، پھر دوسرے نمبر پر ہے صدیقین، تیسرے نمبر پر ہے شہداء، اور چوتھے نمبر پر ہے صالحین۔ تو ایک مسلمان ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر اللہ کی تعریف کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا، بزرگی، یہ سب بیان کرنے کے بعد اپنا اور اپنے رب کا آپس کا تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں بیان کر کے پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر۔ کن کا ہے وہ راستہ؟ اللہ جی ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کا ترجمہ اہل علم نے 2 طرح سے کیا ہے اور دونوں ہی بڑے شاندار ترجمے ہیں۔ نہ کہ ان پر غضب کیا گیا، انعام یافتہ کون ہے؟ جن پر انعام ہوا ہے ان پر غضب نہیں ہوا، یعنی یہ آیت پیچھے والی جو آیت ہے نا
اسی کا آگے وہ تفسیر کر رہی ہے کہ یا اللہ یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے، یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر نہ غضب کیا گیا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، اللہ انعام یافتہ لوگ جو کہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مجھے ان کا راستہ دکھا. یا اللہ ان کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. اب جن پر غضب ہوا وہ کون ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے، اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں فرما دی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحتیں موجود ہیں. جن پر غضب اور لعنت ہوئی اس سے مراد ہے یہود. یہود کے تذکرے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے. یہ وہ بد نصیب ہے جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا. تو جس پر اللہ لعنت کر دے، جس پر اللہ کا غضب ہو، اس کا حال کوئی نہیں ہے، وہ انتہائی نامراد قسم کا شخص ہے. تو یہود وہ ہیں جن پر غضب ہوا، اور نصارہ یہ گمراہ ہوئے، نصارہ گمراہ ہوئے. ان کے تذکرے میں اللہ نے کہا قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 ہے. نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وہ خود بھی پہلے سے گمراہ ہوئے اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بالکل بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. تو قرآن پاک نے وضاحت کر دی مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا اس سے مراد ہے یہود، اور جو گمراہ ہیں اس سے مراد ہے نصارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں وضاحت فرما دی. صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں جسے مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، اور وہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیان ہے کہ میں اقرب میں مقیم تھا. ایک جگہ ہے اقرب، وہاں کہتے ہیں میں ٹھہرا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. جنگ ہوئی اور جنگ میں دیگر لوگ بھی گرفتار ہوئے. تو سیدنا عدی جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور ان کے لیے دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ابھی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا وہ مسلمان نہیں تھے، تو کہتے ہیں میری پھوپھی کو اور چند لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اب ان سب لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا، ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا. تو فرماتے ہیں میری پھوپھی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خبرگیری کرنے والا دور جا چکا ہے، اولاد میری جدا ہو چکی ہے، وہ بھی میرے پاس نہیں. میری خبرگیری کرنے والا میرا بھتیجا تھا، وہ بھی بھاگ نکلا ہے، اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں، میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں. آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا. کون کہہ رہی ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافدک، بتاؤ تمہارا خبرگیری کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا عدی بن حاتم. تو اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم الذی فر من اللہ ورسولہ، وہ عدی بن حاتم جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ نکلا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ عدی وہ ہے تمہارا خبرگیری کرنے والا اور تمہاری کفالت کرنے والا. اس خاتون کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا میرے دشمن کی پھوپھی ہے چلو جو انتقام لینا ہے اس سے لے لو، نہیں. محسن اعظم جو کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے محسن ہیں، انہوں نے کیا احسان کیا، دشمنوں پر بھی اتنا خوبصورت احسان کہ آپ نے عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کو آزاد کر دیا. تو کہتے ہیں جب آپ لوٹ کر دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے جو ان کے بقول سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے فرمایا ان سے سواری طلب کر لو، یعنی سیدنا علی کی پھوپھی سے آپ نے کہا. چنانچہ انہوں نے یعنی کہتے میری پھوپھی نے سواری طلب کر لی
جو انہیں دے دی گئی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری پھوپھی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر زیادہ سخاوت کرتے ہیں، تیرے باپ کی سخاوت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حاتم طائی بڑا سخی اور اس کی سخاوت عرب میں معروف تھی۔ اب اس کی بہن اپنے بھتیجے کو حاتم طائی کے بیٹے عدی کو کیا بتا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، تیرے باپ میرے بھائی کی سخاوت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تو تمہارے باپ کی سخاوت کو بھی مات دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت شان تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئی اور گواہی کیا دے رہی ہے؟ حالانکہ بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو، بہنیں اپنے بھائی کے مقابلے میں کسی کو آنے نہیں دیتی، لیکن کیا کہنے اس خاتون کے، اس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تو تیرے باپ کی سخاوت کو بھی مات دے دی ہے۔ تیرا باپ ہے، میرا بھائی ہے حاتم، لیکن اس کی سخاوت اللہ کے نبی کی سخاوت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھے؟ لہٰذا تم اس طرح کرو، ان کی خدمت میں رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ڈر بھی رکھو کہ پتہ نہیں کیا سزا مل سکتی ہے، رغبت بھی رکھو کہ وہاں سے رحمت ہی رحمت ملے گی۔ اور اس نے بتایا کہ فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا عطا کیا، فلاں آیا تو آپ نے اسے اتنا نوازا۔ اب اس نے تبصرے اور تذکرے شروع کر دیے، فلاں سردار آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا مال دیا، اس کو اتنی بکریاں دیں، اتنا ریوڑ اس کو دیا، اتنی وادیاں دیں، وہ تذکرے سنا رہی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں یہ سن کر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جو اتنے سخی اور اتنے رحم دل اور اتنے محسن ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے یا ایک بچہ وہ تھے، اور آپ تنہائی میں ہیں، آپ ہیں، ایک خاتون ہے آپ کے پاس، اور ایک بچہ یا کچھ بچے ہیں۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری بھی بیان کی۔ آپ سے ملاقات کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک ہی ملاقات کے اندر پہلے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے کہ بچ نکلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں نہ آئیں، گرفتار نہ ہوں۔ اب جب آ گئے تو ایک ہی ملاقات میں فیصلہ کر لیا کہ آپ دنیا کے بادشاہوں جیسے بادشاہ نہیں، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور جو خاتون اور جو بچہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی تھے۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عدی ابن حاتم ما افرک ان یقال لا الہ الا اللہ۔ اے عدی، حاتم کے بیٹے عدی، کون سی چیز تجھے بھگا رہی ہے اس بات سے کہ تو کہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے آخر کون سی چیز ہے جو تجھے اس طرف نہیں آنے دیتی؟ فہل من الہ الا اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ ہے؟ ما افرک ان یقال اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز تجھے راہ فرار پر آمادہ کرتی ہے؟ فہل شیء هو اکبر من اللہ عز وجل، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ عز وجل سے بڑی ہو؟ قال، کہتے ہیں بس یہ دو جملے سننے تھے، سبحان اللہ، فاسلمت، میں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو جب اسلام قبول کیا نا، فرأیت وجہہ استبشرا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ اس پر حشاشت، بشاشت آ گئی، آپ مسکرا اٹھے، آپ کا چہرہ انور چمک اٹھا، سبحان اللہ۔ وقال، اور اس وقت آپ نے فرمایا، ان المغضوب علیہم الیہود، جن پر غضب کیا گیا وہ کون ہے؟ یہودی۔ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى، اور جو گمراہ ہوئے وہ ہیں عیسائی۔ عیسائی گمراہ ہو گئے، وہ ضالین ہیں، اور جن پر غضب ہوا وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم نکتہ سمجھ لیجئے، یہودیوں پر غضب ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اور نصارہ گمراہ ہو گئے کیوں؟ عمل تو تھا، علم نہیں تھا۔ یہ قرآن و سنت کے دلائل سے اور باتوں سے بات بالکل واضح ہے۔ آپ غور کریں نا، یہودیوں کے ہاں اس طرح عبادت کا اہتمام نہیں ہے، رہبانیت نہیں، اور چیزیں نہیں، علم بڑا ہے، توتی بولتا تھا ان کا عرب میں،
یہودیوں سے لوگ رجوع کرتے، فتوے لیتے، اور عیسائی وہ علم کے اندر تو بیچارے بالکل سست تھے، علم نہیں تھا ان کے، عمل بہت تھا، رہبانیت ہے، چلے لگ رہے ہیں اور لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا سے کنارہ کشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، علم ہو عمل نہ ہو اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور علم نہ ہو عمل ہو تو پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بندے نے سیدھی راہ پہ آنا، اللہ کی رحمت لینے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور عمل بھی۔ تو جناب یہ ہے سورہ مبارکہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ دیگر بہت ساری احادیث بھی اہل علم نے اس حوالے سے ذکر کی ہیں۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو اہل علم نے پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقائد، عبادات، نظریات اور پورا جو دین کا خلاصہ ہے نا، وہ ان 7 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ ابتدا دیکھیں نا، جیسے کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کا خلاصہ مقدمہ اور افتتاحیہ ابتدائیہ میں لکھ دیتا ہے، کہتا ہے اس کتاب میں میں نے یہ بیان کرنا، اس کتاب میں میں نے یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا، میں یہ بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ میں، جو کہ قرآن کا مقدمہ ہے، قرآن کا افتتاحیہ ہے، قرآن کی ابتدائیہ ہے، قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اس سورت میں سارا کچھ بیان کر دیا کہ آپ کو قرآن میں پڑھنے کو ملے گا کیا۔ اب جب ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین کیا ہے، جب یہ سورت آپ پڑھیں تو آخر میں آپ کیا کہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما، اور اس آمین کی اہمیت تو سبحان اللہ اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں بھی ایون کے پڑھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے، اور اتنی بلند آواز سے کہتے کہ قریب جو صف والے ہوتے تھے نا، وہ سارے کے سارے آپ کی آمین کو سن لیتے۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک، کتاب الصلاح میں، اور اسی طرح سے ابن ماجہ میں اقامت الصلاح، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑی پیاری حدیث ہے، متعدد احادیث ہیں، ایک دو میں عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت امام صاحب نماز پڑھائیں تو ولا الضالین پر سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد آمین کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اب جب آمین کہنا نا امام نے، تو فرمایا امام کی آمین کے بعد ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ بعد میں مقتدی سارے کے سارے وہ بھی آمین کہیں۔ اور اگلی بات سنیے، سبحان اللہ، فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے گی۔ ادھر مقتدی نے آمین کہا، ادھر فرشتوں نے آمین کہا، آپس میں آوازیں مل گئی، جس مقتدی کی آمین کی آواز فرشتوں کی آواز سے مل جائے گی نا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس امت کے لیے کتنی خوش قسمتیاں ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 6 وقت ہر مسلمان کو موقع ملتا ہے اپنے سابقہ گناہوں کو بخشوانے کا، فجر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار۔ سبحان اللہ، تو ہم اس عظیم نعمت کو پانے سے محروم کیوں ہوں؟ آئیے عزم کیجئے، ہمیں جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہم نے بس وہ کرنا ہے۔ دوسری حدیث مبارک جو صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے نماز میں کوئی شخص کہتا ہے آمین، جب نماز میں تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے، والملائکۃ فی السماء آمین، سبحان اللہ، تو آسمان میں اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں کیسی کیسی باتیں بتا دی۔ زمین کے اوپر بندہ کہتا ہے آمین، اور آسمان پر فرشتے کہتے ہیں آمین، تو فرمایا فوافقت احداہما الاخری، ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ موافقت کر جائے، یہ زمین سے اٹھنے والی آواز، آسمان سے آنے والی آواز، جب یہ دونوں مل جائیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آئیے محترم و معزز سامعین و ناظرین اکرام، ہم کیوں ان عظیم سعادتوں سے محروم ہوں؟ بالکل محروم نہیں ہونا اللہ کے فضل و کرم سے۔
ہم نے ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آمین کا مطلب اے اللہ قبول فرما۔ اور دیگر احادیث میں الحمدللہ یہ باتیں وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، تو اس کے بعد آتا ہے یجیبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ہاں میرے بندے میں نے قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ایسی صورت ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھیں اور اس میں بتائے گئے ان پیغامات کو سمجھیں۔ بڑی وسیع و عریض مفاہیم اور معانی پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اگلی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ، اس کے بعد فضائل و مناقب اور اس کا انشاءاللہ تعالی ابتدا جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ دنیا میں وفا کرنے کی توفیق دے، بہترین ہمارا اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں ساتھی بنا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔